अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म की बरसी पर फैज़ टीवी की खुसूसी नशरियात। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत से मोड़ आए, ऐसे बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए कि जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत पर दोरख नताइज मुरतब किए। फिर वो कत्ल भी हैं, सियासी कत्ल भी हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो है अदालती कत्ल की। और इसकी मिसाल, इसकी नज़ीर आपको पाकिस्तान की तारीख तो क्या दुनिया के किसी मुल्क की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। और इसमें हमारे साथ जो पैनल पर मौजूद हैं उनमें जनाब नज़ीर लगारी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसको सहाफ़त से दिलचस्पी हो और वो उन्हें ना जानता हो। बल्कि पाकिस्तान की बात करें तो मैं कहती हूँ कि हर शख्स जो है वो इनसे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है, बहुत आगाही रखते हैं, इल्म रखते हैं। इसके साथ हमारे पैनल में जो दूसरे हमारे मेहमान मौजूद हैं, जनाब रियाज मफ्तून साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप इन्हें फैज़ टीवी की स्क्रीन पर बारहा देखते भी हैं। आज की नशरियात में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं, ऐसे बहुत से मोड़ आए हैं जिनके नताइज पाकिस्तान की तारीख पर दोरस मुरतब हुए हैं। इनमें बहुत सारे कत्ल भी हैं, सियासी कत्ल भी हैं, लेकिन आज जिस अदालती कत्ल की हम बात कर रहे हैं इसकी नज़ीर आपको पाकिस्तान की तारीख में तो क्या किसी भी मुल्क की तारीख में नहीं मिलेगी। मैं सबसे पहले नज़ीर लगारी साहब से पूछना चाहूँगी कि सर, आप भुट्टो फैमिली के बड़े करीब रहे हैं, बड़ा आपका आना जाना भी रहा है, आपने भुट्टो साहब की पर्सनैलिटी को, उनकी शख्सियत को कैसा पाया है? मैं भुट्टो साहब से कई बार मिला हूँ और उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारी कोई गहरी शनासाई थी। वो इस हद तक जानते थे कि ये इसका ये नाम है और ये छोटा मोटा साहब ही है। ज़ाहिर है वो इतने बड़े इंसान थे, मुल्क के वज़ीर आज़म थे और एक बड़ी शख्सियत थे और उनसे कई एक मुलाकातें हमारी हुई हैं। ये जो कायद-ए-आज़म के मज़ार के पीछे पीपल्स पार्टी का सेक्रेटेरिएट है, इसके बराबर वाला एक और सेक्रेटेरिएट हुआ करता था यहाँ पर। और इसके अलावा 70 क्लिफ्टन में हमारी मुलाकातें हुई, इस्लामाबाद में भी मुलाकातें हुई और लाड़काना में भी हमारी मुलाकातें हुई। मैं लाड़काना की जो आखिरी मुलाकात है उसके बारे में ज़रा कुछ बताना चाहूँगा। लाड़काना में जो आखिरी हुई थी, उसके बाद भी कराची में हमारी मुलाकात हुई। लाड़काना में वो आखिरी मुलाकात थी जब वो मरी में, जब उन्हें जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ लगाने के बाद मरी में नज़रबंद किया था। फिर मरी से जब नज़रबंदी से रिहा किया गया था तो भुट्टो साहब पहुँचे थे लाड़काना और हम उसी रात को, वो सुबह दिन में पहुँचे और हम रात को पहुँचे थे। मैं था, मेरे हम 3 दोस्त थे। डॉक्टर अमीर अहमद, वो जो है वो सिंध की गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की काबीना में वज़ीर तामीरात और समाजी बहबूद के वज़ीर थे, और एक हमारे दोस्त थे यूनुस शरर, वो प्रोफेसर थे उर्दू कॉलेज में। हम रात को तकरीबन कोई लगभग 12:30-1 बजे के करीब जो है वो ट्रेन पहुंची होगी। हम ट्रेन से उतरे और हमने जाकर देखा कि जी कोई ऐसी जगह मिले जहां हम रात गुजारें। तो होटल सारे के सारे जो जाम पैक थे, इसलिए कि भुट्टो साहब वापस आ चुके थे और लाड़काना शहर में कोई एक होटल भी ऐसा नहीं था जहां एक चारपाई भी मिल सके। तो हमने सोचा कि क्या करना चाहिए। फिर हम जो है अब्दुल वहीद कटपर के घर चले गए, जो सीनियर वज़ीर थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे। उनके घर में गए और दरवाज़ा खटखटाया, बेल बजाई, कोई नहीं जवाब आया। तो हम फलांग करती नू उनके घर के लॉन में चले गए और वहाँ जाकर सो गए। सुबह कटपर साहब ने हमें उठाया और हमें उठाकर अंदर ले गए और हमने उनका मूड देखा तो मुझे ये लग रहा था कि अब ये भुट्टो साहब के साथ चल नहीं सकेंगे। ऐसा नहीं है कि वो भुट्टो साहब को छोड़ देंगे, वो कमज़ोर आदमी थे, इसलिए वो ज़्यादा चले नहीं। ना वो कहीं उनके गवाह बने, ना उनके ख़िलाफ़ गए, ना उनके ख़िलाफ़ किसी अमल में शरीक हुए, लेकिन वो उनको छोड़ गए थे। और वो उस वक्त भी लग रहा था, वो थोड़ा नाराज़ लगे कि जी सिंध का प्रेसिडेंट मैं हूँ। और हम जब गाड़ी से उतरे हैं तो जब हम भुट्टो साहब पहुँचे हैं वहाँ पर, और भुट्टो साहब की गाड़ी जो है वो उसकी ड्राइविंग सीट मुनव्वर अब्बासी ने संभाल ली। हालांकि मेरा राइट था कि मैं भुट्टो साहब की गाड़ी चलाता और सिंध का सदर तो मैं था, तो मुझे चलाना चाहिए थी। लेकिन ये क्या बात हुई कि मुनव्वर अब्बासी ने गाड़ी चलाई। तो हमने कहा कि ठीक है जी, छोटी सी बात है, अब चलते हैं अल-मुर्ज़ा। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा अल-मुर्ज़ा। तो वो अल-मुर्ज़ा नहीं गए, हम गए वहाँ पर। तो वहाँ पर अल-मुर्ज़ा के बाहर एक अलग गेस्ट हाउस भी बना हुआ है।
تو بہت سے لوگ ہوٹلوں میں رہ رہے تھے. گیسٹ ہاؤس میں ایک آدمی وہاں رہ رہے تھے اور بڑا اچھا گیسٹ ہاؤس تھا. اس کے اندر بھٹو صاحب کی وہ جو پوری تصاویر لگی ہوئی تھیں جو دنیا کے مختلف حکمرانوں کے ساتھ, مختلف صدور وزرائے اعظم کے ساتھ لگی ہوئی تھیں, وہاں پر کمال اصفر رہ رہے تھے. اور دوسری جگہ تھی وہ ظاہر ان کا ریزیڈینشل علاقہ تھا. ہم ریزیڈینشل علاقے میں بھٹو صاحب کے ساتھ ملے. بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ میں غلام مصطفیٰ جتوئی, ایک صوفہ الگ سے ان کے لیے پڑا ہوا تھا اور ایک صوفہ بھٹو صاحب کا مین سینٹرل وہ صوفے تھے. ادھر اور ادھر دائیں جانب اور بائیں جانب ادھر جو ہے اپنا عبدالستار گبول بیٹھے ہوئے تھے, فاروق لغاری بیٹھے ہوئے تھے, ڈاکٹر امیر احمد بیٹھے ہوئے تھے, میں بیٹھا ہوا تھا, یونس شرر بیٹھے ہوئے تھے, اور اس طرف کو جو ہے وہ ممتاز علی بھٹو تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے. نیچے فرش پر جو ہے وہ لاہور, ملتان اور فیصل آباد, اس وقت لائل پور تھا, تو لائل پور کے جو نمائندے تھے ایم این ایز, ایم پی ایز, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر وہ ان کو حال دے رہے تھے, پوچھ رہے تھے. اچھا, میر اجاز علی ٹالپور بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میر اجاز علی ٹالپور کے بارے میں خبریں چھپی تھیں کہ وہ پیر پگارا سے ملے ہیں. تو انہوں نے ہاں بھی لاہور والے بتائیں. لاہور والوں نے بتایا کہ جی ہماری پارٹی پوزیشن بہت زبردست ہے, ہم ساری سیٹیں لیں گے, ایک سیٹ بھی نہیں لینے دیں گے, کوئی جماعت ہم سے ایک سیٹ بھی نہیں لے سکتی. یہی حال پھر لائل پور والوں سے لیا. لائل پور والوں نے کہا جناب ہماری ساری سیٹیں پہلے بھی ہماری تھیں, اب بھی ہماری ہیں, ہم نے ساری سیٹیں جیتی ہوئی ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی میں, کسی اور کے آنے کا امکان نہیں ہے. پھر ملتان والوں سے پوچھا تو ملتان والوں نے کہا کہ جی ایک فلاں سیٹ ہے, اس پر اکبر کے بیٹے کو اگر ٹکٹ دے دیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ساری سیٹیں لے لیں گے, وہاں پر تو کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے. تو پھر یہ سارا کچھ پوچھنے کے بعد میر اجاز علی ٹالپور کی طرف دیکھا بھٹو صاحب نے, میر صاحب سن رہے ہو, میر صاحب سن رہے ہو؟ تو اشارہ یہ تھا کہ میر صاحب تم تو پیر پگارا سے مل رہے ہو, وہاں پنجاب میں تو یہ صورتحال ہے, سارے لوگ میرے ساتھ ہیں. تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ صحیح میں نوکر ہوں, میں خادم, ماسبان ہوں یہاں. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ غلام مصطفیٰ جتوئی, وہ بھی اسی مزاج کے تھے جیسے میر اجاز کے مزاج کے تھے. تو غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے کہا صحیح میر صاحب مومن مان ہوا, یعنی میر صاحب جو ہیں مومن ہیں. تو پھر اس کے بعد بھٹو صاحب نے جا کر وہاں خطاب کیا باہر, ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے. تو باہر بڑا کراؤڈ جمع ہو گیا, بہت بڑا کراؤڈ جمع ہو گیا. تو اس کو تقریر کی, تقریر میں خاص بات یہ کی کہ جی آپ لوگ جو ہے صرف مساوات پڑھا کریں اور صرف ہلال پاکستان پڑھا کریں, باقی اخبار جھوٹ لکھتے ہیں. تو ہم اندر واپس گئے تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ آپ جو ہے صرف مساوات اور ہلال پاکستان پڑھیں. تو آپ اپنے پارٹی ورکر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے اور کوئی نہیں ہے, اور صحافی اگر ہیں تو صرف مساوات میں اور ہلال پاکستان میں ہیں. تو انہوں نے کہا اور کوئی ہمارے حق میں لکھتا ہے؟ میں نے کہا چلیں حق میں لکھنے کی بات یہ ہے, حق میں لکھتا ہے اعلان اخبار جو ہے وہ تو ویسے ہی آپ کا اخبار ہے. تو انہوں نے کہا کون ہے اس کا ایڈیٹر؟ میں نے کہا محمود شام صاحب اس کے ایڈیٹر ہیں. اور پھر یہ بھی کہ کس کا ہے یہ اخبار؟ تو میں نے کہا وہ آپ کی پارٹی کا آدمی ہے سلیمان گھانچی, اس کا اخبار ہے. کہ نہیں سوری یار, میں پھر آئندہ ایسی بات نہیں کیا کروں گا. تو وہ مجھے یاد ہے کہ ان سے آخری ملاقات تھی. اس ملاقات میں اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں, لیکن بھٹو صاحب کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ بڑے مغرور تھے. مغرور بالکل نہیں تھے, وہ کامنر تھے. جو اس کے سامنے مغرور بننے کی کوشش کرتا تھا پھر وہ مغرور نہیں بن سکتا تھا. بھٹو صاحب جب آتے تھے لاڑکانہ میں تو ایک فقیر اپنے 2 کتے لے کر گھوم رہا ہوتا تھا, ایسے ہی ایک ہی پیرہن پہنے ہوئے, ننگے پیر, بہت ہی خراب حالت میں, جمعہ فقیر. تو اگر روڈ پر بھی دیکھ لیتے تو گاڑیاں رکوا لیتے اور پھر نیچے اتر کر جمعہ فقیر کو گلے لگا کر ملتے, اس سے حال وال پوچھتے, اس کے کتوں کا حال پوچھتے, اور پھر اس کے بعد بڑی اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے, لطیفے ہوتے, لطیفے سناتا وہ جمعہ فقیر, اور بھٹو صاحب اس سے سنتے, اور پھر مطمئن ہو کر پھر جا کر اس کو پھر گلے لگا کر پھر اس سے ہاتھ ملا کر پھر جا کر گاڑی میں بیٹھتے. تو اس طرح کے تھے. جب جمعہ فقیر سے اس طرح سے ملتے تھے, اور جمعہ فقیر تو عالم مرتضیٰ لاڑکانہ میں لوگ پروٹوکول کے ساتھ جاتے تھے نا کہ بھٹو صاحب کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو کیسے داخل ہوں, لیکن جمعہ فقیر اپنے کتوں سمیت اندر چلا جاتا تھا اور جا کر ایسی آوازیں لگاتے ہوئے کتنے آئیں تو بھٹو صاحب کتنے آئیں, اس طرح سے باتیں کرتے ہوئے جاتا. تو ایک تو یہ کہ وہ مغرور نہیں تھے, وہ مغرور بننے والے لوگوں کے سامنے پھر وہ ایک اور شخصیت کے طور پر سامنے آتے تھے جو اپنے آپ کو فنے خان سمجھتا تھا. تو فنے خانی وہ کسی کی نہیں مانتے تھے, کسی کی نہیں مانتے. واقعی ان کی پرسنالٹی بھی کچھ ایسی ہی ماشاءاللہ, وہ بڑے باروب دکھتے تھے. ریاض صاحب آج 4 اپریل ان کی برسی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ان کی پھانسی کی جب اطلاع ملی تو اس اطلاع کے بعد کیا کچھ ہوا؟
کیونکہ ایک بڑی پرسنالٹی اور جتنے ان کے فین فالوئنگ تھی, جتنے لوگ ان کے چاہنے والے تھے, پھر اچانک سے یہ خبر کہ جی پھانسی ہو گئی ہے, تو پھر لوگوں کے کیا تاثرات تھے, کیا کچھ ہوا اس میں؟ دیکھیے 4 اپریل وہ بدنصیب تاریخ ہے ہماری پاکستان کی تاریخ کی, وہ ڈیٹ ہے 4 اپریل 1979, جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان بدل گیا. 4 اپریل کے بعد پاکستان بدل گیا. اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنی نئی جنریشن کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ اس طرح سے ان کو یہ سپلیمنٹس نکلے تھے صبح سویرے, لوگوں کو پتہ چلا. ایک دن پہلے تک لوگ یہ جو تھے لوگ مطمئن تھے کہ سب عالمی دباؤ, اتنا بڑا عظیم عالم اسلام کا لیڈر, بین الاقوامی لیڈر, اس کو پھانسی نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ ہوا, انہونی ہوئی. اور فیض صاحب کا ایک شعر ہے, وہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ بھٹو صاحب کے لیے کہا ہے کہ اب میں اس سے بات شروع کروں گا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شانت سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. تو وہ جس دھج سے گئے, اور آپ دیکھیے آج 40 سال 43 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم انہیں یاد کر رہے ہیں, جبکہ 2 4 5 سال پہلے وہ مرے ہوئے لوگوں کو ہم یاد نہیں کرتے. اور آج بھی ضیاء الحق نے جب سمجھا تھا کہ بھٹو کو مار کے میں نے بھٹو کو ختم کر دیا, تو بھٹو آج بھی زندہ ہے اور بھٹو ختم نہیں ہوا. اس کی نظریات, اس کی فلسفی, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم نفرت تو کر سکتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ محبت کریں یا نفرت کریں, لیکن آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو بھٹو ہماری تاریخ کا وہ شخصیت ہے جس سے آپ بے شک نفرت کریں, اختلاف کریں, لیکن آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. 2 دہائیوں تک سیاسی منظرنامے پر صرف بھٹو تھا, اور بھٹو صاحب کے جانے کے بعد بھی پاکستان کی سیاست 2 حصوں میں رہی, پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو, اور کوئی درمیان میں کوئی چیز ہی نہیں تھی. آپ اس سے ان کی قامت کا اندازہ کیجئے. میرے سامنے ایک کتاب ہے, کرنل رفیع الدین جو سیکورٹی ایڈوائزر تھے, بٹالین کمانڈر تھے, انہوں نے کتاب لکھی ہے 300 بھٹو کے آخری 323 دن. اس میں انہوں نے تفصیل سے جو ڈیتھ سیل میں بھٹو صاحب کے 3 اپریل کی شام سے جو کچھ ہوا اس کو لمحہ ربہ لمحہ لکھا. اس میں میں کچھ خاص چیزیں پڑھوں گا ضرور جو بڑی دل خراش ہیں, اور ہمیں اس موقع پر ضرور یاد کرنا چاہیے کہ بھٹو کے ساتھ ہوا کیا, اتنے بڑے عظیم الشان لیڈر کے ساتھ. دیکھیے آپ کسی کو ختم کر دیں, ٹھیک ہے, آپ قتل کر دیں, آپ پھانسی دے دیں, لیکن کم از کم جو کہتے ہیں اس کے مرتبے کے لحاظ سے تو اس کے ساتھ سلوک کریں. اور انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ, تو یہ میں ضرور سنانا چاہوں گا. اور اینڈ میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس رات جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو بے نظیر کی کیا کیفیت تھی, اور وہ ایک گانا گنگنا رہی تھی. ایک گانا تھا, ایک بڑا اہم گانا ہے, اور وہ بڑے مطابقت رکھتا ہے اس سے. تو 3 اپریل منگل کا دن تھا, شام 4 افسر جیل میں داخل ہوئے. میں ان کے نام بتا دوں آپ کو. یہ ایک جیل سپرنٹینڈنٹ تھا یار محمد, اور مجسٹریٹ تھے بشیر احمد خان, جیل ڈاکٹر تھا صغیر حسین شاہ, اور یہ سیکورٹی بٹالین کمانڈر تھے کرنل رفیع الدین. اور کرنل رفیع الدین نے ہی اس کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہیں, منٹس جو میں آپ کو اس میں سے شارٹ کچھ بتاؤں گا, سب تو نہیں ہم بتا سکتے. تو جیل سپرنٹینڈنٹ بھٹو صاحب سے 6:30 بجے ملنے کے لیے آیا شام کو, یعنی 3 اپریل کو. بھٹو صاحب اس وقت فرش پر لیٹے ہوئے تھے. اس نے انہیں نام لے کر پکارا, جو ایک طریقہ تھا, نام لے کر پکارا, اور پھانسی کا کورٹ آرڈر انہیں سنانے لگا. اور اس میں اس نے بتایا کہ کیا 18 مارچ یار محمد نے پڑھا, کورٹ آرڈر جو تھا یار محمد نے, جی اس نے کہا کہ جناب 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو آپ کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں سزائے موت دی جاتی ہے. آپ کی سپریم کورٹ کی اپیل 6 فروری 1978 کو خارج ہو گئی. ریویو پٹیشن جو تھی 24 مارچ کو خارج ہو گئی 79 میں, اور اب صدر پاکستان بھی اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے, لہٰذا آپ کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا, یہ اتنی بڑی شاکنگ خبر بھٹو صاحب کو اس وقت تک نہیں پتا تھا. تو کرنل رفیع الدین لکھتے ہیں کہ میں نے جب یہ کورٹ آرڈر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے بھٹو صاحب کے چہرے کی طرف دیکھا. وہ انتہائی پرسکون اور کام ریلیکسڈ نظر آ رہے تھے, اور بلکہ ان کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی.
جس شخص کو پھانسی کا حکم سنایا جا رہا ہو، یعنی اسی دن ہونے والی ہے، اور وہ اتنا پرسکون، کوئی پینک نہیں تھا ان کے چہرے پر. پھر ان کو بتایا گیا، بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ نے پہلے نہیں بتایا، ورنہ میری اہلیات 11:30 بجے مل کر گئی، میری بیٹی اور آپ آخری ملاقات ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں کرنے دی بغیر اس کے. تو اس کا انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا. پھر سپرنٹینڈنٹ نے پوچھا کہ آپ وصیت لکھنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں لکھنا چاہوں گا. کاغذ قلم دیا گیا، انہوں نے لکھا، لیکن پھر لکھ کر جلا دیے، وہ وصیت پھاڑ دی انہوں نے مینٹلی. وہ پھر 8 بجے رات، اب 8 بج گئے رات کے، انہوں نے اپنے جو اٹینڈنٹ تھا عبد الرحمن، اس سے کہہ کر ایک کافی کا ایک کپ پیا، کافی پی انہوں نے، اور عبد الرحمن سے کہا کہ وہ مجھے معاف کر دینا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تم میری خدمت پر تھے. اور پھر اس کے بعد کلامی کی معذرت ریاض صاحب، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر فیض ٹی وی کی خصوصی نشریات. میں چاہوں گی ریاض صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں تاکہ پھر ہم جو ہے نذیر لغاری صاحب کی طرف بڑھیں. جی، تو رات 8 بجے بھٹو صاحب نے ایک کپ کافی پی، جیل کے خدمتگار عبد الرحمن سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو. رسمی ہوتا ہے، ظاہر ایک آدمی رخصت ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے 10 بجے عبد الرحمن سے کہا کہ گرم پانی لاؤ، میں شیو کرنا چاہتا ہوں. ایک آدمی پھانسی چڑھنے جا رہا ہے، لیکن وہ کتنے نفیس انسان تھے، آپ اس سے اندازہ کریں، ان کی نفاست، شخصیت پوری سامنے آتی. انہوں نے شیو کیا، دانتوں پہ برش کیا، اور کرنل رفیع سے کہا کہ وہ وارڈن سے پوچھا کہ ابھی پھانسی میں جملہ تھا، میں وہ چاہتا ہوں ضرور کہیں، تو میں خدا کے پاس مولوی بن کر نہیں جانا چاہتا. ہاں، یہ تھا ان کا شیو کرتے ہوئے مولوی بن کر خدا کے پاس، مولوی کے پاس بن کے. پھر اس کے بعد جناب انہوں نے پوچھا پھانسی میں ابھی کتنا وقت ہے. بڑے وقار کے ساتھ ایک شخص اپنی موت کا ٹائم پوچھ رہا ہے، آپ اندازہ کیجئے اس کے اعصاب کا، کہ پوچھا ہے، اس میں بتایا گیا کہ ابھی وقت ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا چل میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، لیکن انہوں نے سونے نہیں دیا گیا. انہوں نے لیٹے، لیکن آ کر انہیں آوازیں دے کر اٹھا دیا گیا جیل سپرنٹینڈنٹ نے. پھر ان کا چیک اپ ہوا، ڈاکٹر نے انہیں فائن قرار دیا. پھر 11:35 پر ایک ٹیم داخل ہوئی سیل میں، اور وہ صحت مند نہیں تھے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. بالکل. اور ان کے ایک تو یہ کہ وہ تھے، ان کے پیٹ کا گڑبڑ تھی ان کی، اور ان کو پیچش تھی، اور انہیں بخار تھا. اور جب وہ ان کو پھانسی دی گئی تو وہ اوکے نہیں تھے. یعنی جو ضرورت ہے، مینڈیٹری ہے کہ مریض صحت مند ہو اور اس کو مسئلہ نہ ہو فزیکلی. اور یہی پاکستانی سیاست کا المیہ ہے کہ جو شخص بیمار تھا اس کو فٹ قرار دیا گیا، اور جو شخص فٹ تھا اس کو بیمار قرار دیا گیا. یہ المیہ ہے ہمارا. پھر اس کے بعد اشارہ اس طرف ہے کہ جو کبھی باہر چلے جاتے ہیں بیمار ہو کر. بالکل. تو اب دیکھیں تضاد دیکھیں. پھر کیا ہوا، 11:35 پر افسروں کی ٹیم سیل میں داخل ہوئی، اور ان کو پوچھا کہ آپ پھانسی گھاٹ تک چل کر جائیں گے یا ہم لے جائیں. یہ اختیار دیا جاتا ہے اس کو بہت سارے، کیونکہ کافی فاصلے پر ہوتا ہے. پھر انہیں پھانسی گھاٹ لے جایا گیا. بارش ہوئی تھی، کیچڑ ہو گئی. جی ہاں، اس وجہ سے جو ہے پھر ان کو اسٹریچر پر اسٹریچر پر لے کر گئے تھے، چونکہ پوری کی پوری کیچڑ. اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اس وقت بھی. ہتھکڑیاں تھیں پھانسی پر لے جاتے ہوئے بھی. پھر وہاں جب پھانسی کے گھاٹ پہ پہنچے تو ان کو 2 وارڈنز اوپر تختہ دار تک لے کر گئے. تو ان کے ہاتھ جو تھے آگے تھے، ہتھکڑیاں تھیں، اسے پشت پہ لے جا کر ان کے باندھ دیا گیا، اور وہ تختہ دار پر کھڑا کیا گیا. جلاد تارا مسیح نے ان کے چہرے پر غلاف چڑھایا، کان میں کچھ کہا. وہ تو کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، وہ کہا انہوں نے. اور جناب اس وقت جس وقت غلاف چڑھایا جا رہا تھا، اس وقت پھر کرنل رفیع نے کہا ہے کہ وہ بہت ہی پرسکون خاموش کام تھے، کچھ بھی نہ تو وہ کوئی پڑھ رہے تھے. یہ کہا
پھر اس کے بعد ان کا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے مالک میری مدد کر، میں بے قصور ہوں، یہ کہا. پھر جب گھڑیال نے 2:04، اب یہ ٹائم آپ دیکھیے 2:04 ہوئے تھے، تو جلاد تارا مسیح نے پھانسی کے تختے کا لیور کھینچ دیا اور 5 فٹ گہرے گڑھے میں جو نیچے کنواں جیسا بنایا جاتا ہے اس میں وہ جھول گئے بھٹو صاحب. آدھے گھنٹے تک انہیں اسی حالت میں رکھا گیا. پھر ڈاکٹر نے ان کے چیک اپ کیا، موت کا اعلان کر دیا. لیکن اب یہ بات باقی ہے کہ کیا واقعی یہ موت تھی، یہ جسمانی موت تھی؟ اچھا، اب میں ایک خاص بات آپ کو بتا کر بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بے نظیر اس جگہ سے بہت دور اپنے گھر میں تنہا قید تھی اور ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے باپ کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے رات میں. لیکن اس رات بے نظیر کو نیند نہیں آ رہی تھی، بہت غمگین افسردہ سی تھیں، وہ بے چین تھی، اینزائٹی اس طرح بھی کیفیت میں تھی. اسی ٹائم اٹھ کر بیٹھ گئی جس ٹائم پھانسی دی جا رہی تھی. اور اس وقت ایک فرانسیسی گانا تھا جو انہیں بہت پسند تھا اور بھٹو صاحب کو بھی پسند تھا. جب انہوں نے سیاسی تحریک شروع کی تھی اس وقت وہ ریلیز ہوا تھا اور وہ اس کو ہلکے ہلکے گنگنانے لگیں. وہ اس کے الفاظ تھے، میں تم کو الوداع کس طرح کہوں، میں تمہیں کیسے الوداع کہوں. یہ وہ گنگنا رہی تھیں. تو یہ اس عظیم شخص کو کیا گیا اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس روز سے پاکستان کی تاریخ بدل گئی. حیرت میں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے. قاتل کی تو موت ہوئی، جو قتل ہوا وہ زندہ ہے. لقاری صاحب، میں جاننا چاہوں گی کہ جب ان کو پھانسی دے دی تو ان کے مخالفین تو یہ سمجھے کہ اب بھٹو ختم، تو بھٹو تحریک بھی ختم. لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھٹو کو آپ نے پھانسی دے دی، اس کے باوجود بھٹو زندہ ہے، ان کی تحریک زندہ ہے، ان کی سوچ زندہ ہے. بھٹو بننے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل، اور بھٹو بننے کی اداکاری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مارشاء اللہ کے کندھے پر چڑھ کر بھٹو آئے تھے. بھٹو نے 2 مارشاء اللہوں کے ساتھ جنگ کی تھی، ایوب خان کے مارشاء اللہ کے ساتھ اور یحییٰ خان کے مارشاء اللہ کے ساتھ. کوئی اور بتائے کہ جس نے مارشاء اللہ کے ساتھ جنگ کی ہو، ہاتھ نہ باندھے ہوں، منت داری کر کے جیل سے رہائی پا کر چلے نہ گئے ہوں، جبکہ پھانسی کی سزا نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک معاملات کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے. لوگ اس طرح کے بھی رہے ہیں پاکستان میں جو آرام سے صلح کر کے، معافی کر کے، ڈیل کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے. اس طرح کی آفر تو بھٹو صاحب کو بھی. اور قطع کلام میں کر رہا ہوں، ان سے کہا گیا تھا، انڈائریکٹلی کہا گیا تھا کہ وہ رحم کی اپیل کریں. انہوں نے فیملی کو منع کر دیا تھا کہ میرے خاندان کا کوئی شخص میری طرف سے رحم کی اپیل نہیں کرے گا. اور رحم کی اپیل جو ہے وہ پیرزادہ نے کی، اور پیرزادہ جو ہے اب تو تاریخ میں بہت سی چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ پیرزادہ تو ضیاء الحق کے ساتھ ملا ہوا تھا. جتوئی صاحب نے استدعا کی، یہاں تک کہ ڈاکٹر قدیر خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ ترکی گئے خفیہ طور سے اور ترکی کے صدر سے کہا کہ آپ کہ ظاہر ایٹمی پروگرام کا بانی ذوالفقار علی بھٹو، تو قدیر خان کو لانے والے وہ، تو ترکی کے صدر نے ان کے سامنے فون کیا ضیاء الحق کو اور یہ کہا کہ آپ اس کو نہ کریں. پھر اس کے بعد جب انہوں نے فون رکھا تو انہوں نے قدیر خان سے کہا، اس نے کہا ہے میں دیکھوں گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھٹو کو چھوڑے گا. ان کے بیٹے بھی مختلف ممالک کے دورے کر رہے تھے اور وہاں سے انہیں دباؤ جو ہے بیرونی ممالک کا بھی تھا، اس کے باوجود کیوں نہیں؟ گاندھی نے خط لکھا، شاہ فہد نے کہا، قذافی نے کہا، قذافی نے بات کی، قذافی نے یہ کہا کہ ہمارے ملک بھیج دیں. یاسر عرفات نے کہا، اور اس کے علاوہ جمی کارٹر نے، حالانکہ جمی کارٹر تو اس میں شامل تھا لیکن جمی کارٹر نے بھی اعلانیہ اپیل کی تھی کہ اس کو معاف کر دیا جائے یا ان کو پھانسی نہ دی جائے. کوسیگن نے کہا تھا، اور جو وزیر اعظم تھا روس کا، سوویت یونین کا، اور پوڈگورنی جو پریزیڈنٹ تھا اس نے کہا تھا کہ سزا نہ دی جائے. اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے حکمرانوں نے باقاعدہ یہ اپیل کی تھی اس کو کہ سزا نہ دی جائے، لیکن وہ طے کر چکا تھا اور یہ اس کے اندر کا وژڈم نہیں تھا، ایک پوری سازش تھی. وہی نا کہ اتنا دباؤ کے باوجود ضیاء الحق کو آخر بھٹو سے خوف کیا تھا؟ کیونکہ ایک اس کو اس کی بتانے والی نے بتایا تھا تاریخ میں، اب تو چیزیں کھل جانی چاہیے. جوائن ہیرنگ CIA کی ایجنٹ تھی اور وہ جوائن ہیرنگ جو تھی وہ اس کی پیر بنی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ دیکھتی تھی اور اس ہاتھ کے پھر بتاتی تھی کہ تمہارا یہ ہونے والا ہے. اس کو اردن میں جب اس نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا تھا ضیاء الحق نے، تو اس وقت بھی جا کر بتایا تھا اس کو. اور اس مرتبہ اس نے کہا تھا کہ قبریں
कबर एक है, बंदे दो हैं, बंदे या दो तुमने जाना है या उसने जाना है। तो इसने कहा कि फिर मैं तो ही जाऊंगा कबर में। उसने कहा फिर तुम्हें उसको भेजना है। इवन ये हुआ है कि जब भुट्टो साहब की लाश लेकर रवाना हुआ है तैयारा, C-130 तैयारा था, रवाना हुआ है, अभी जैकोबाबाद नहीं पहुंचा था, रास्ते में उसने ज्वाइन हैरिंग ने कहा कि तुमने देखा है भुट्टो को? उसने कहा जी मैं एक एक चीज मॉनिटर करता रहा हूं, मैं पूछता रहा हूं, और वायरलेस खुला हुआ था, मैं सुनता रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं तुमने देखा? तो उसने कहा कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने फांसी हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। उसने कहा नहीं, तुम गाड़ी वापस मंगवा खुद देखो अपनी आंखों से। दोबारा रास्ते में से जहाज वापस आया और रास्ते में जियाउल हक ने एयरपोर्ट पर जाकर देखा कि हाँ जी भुट्टो को फांसी हो चुकी है। जहाज 1 घंटे के बाद दोबारा उड़ा, और जिस जहाज में दोबारा लेकर गए ये वही जहाज था जिसमें जो फट गया था और जिसमें जियाउल हक चले गए थे। अच्छा, ये उसी जहाज। इसकी एक और वजह भी है। देखिए ना, एक सवाल ये होता है कि तो सब कुछ हुआ, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि 1972 में भुट्टो साहब के खिलाफ एक फौजी साजिश हुई थी इनको ओवरथ्रो करने की, जिसमें 14 एयरफोर्स के लोग थे और 21 आर्मी के ऑफिसर्स थे। लेकिन वो साजिश पकड़ी गई और उनको एग्जीक्यूट किया गया, और जनरल ज़िया जो था उस वक्त उस मिलिट्री कोर्ट का सरबराह था, ठीक है। और फिर 4 साल बाद, अच्छा जब 72 में ये हो गया तो 73 के आइन में भुट्टो साहब ने एक आर्टिकल 6 शामिल करवाया, जिसमें ये था कि मुंतखब हुकूमत को अगर साजिश के तहत ऐसा ओवरथ्रो करने की कोशिश की जाए तो गद्दारी के ट्रीज़न के इल्ज़ाम में उनके ऊपर मुकदमा चल सकता है और पार्लियामेंट। तो मतलब उन्होंने बचाना है, खुद को तो बचाना है। अब जब उसने 4 साल बाद अपने मोहसिन को, चूँकि उन्होंने 6 जनरल्स पर तरक्की देकर ज़ियाउल हक को बनाया था, तो उसी ने तख्ता उल्टा, और उसको ये खौफ था कि आर्टिकल भुट्टो, अच्छा हुआ क्या, जब उसको पहली बार भुट्टो साहब को गिरफ्तार किया गया FIR के ऊपर जो 72 में उनके ऊपर काटी थी, मर्ज़ा कसूरी ने कटवाई थी, तो जस्टिस समदानी ने उन्हें रहा कर दिया, कहा कि नाकाफ़ी शहादतें हैं और मुतज़ाद बयानात हैं, तो रहा कर दिया। उसके 3 दिन बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये भुट्टो साहब की जमानत हो चुकी थी, जैसे शफीउर रहमान ने जमानत दे दी थी। जमानत दे देने के बाद डायरेक्ट जो और केस नीचे था, ये हाई कोर्ट में जमानत के लिए गए थे, हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, भुट्टो साहब रिहा हो गए, और बल्कि गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने जाकर केस जब खोला उस केस को, और केस अब लोअर कोर्ट में चलना था, भुट्टो साहब की जमानत हो चुकी थी, तो मौलवी मुश्ताक हुसैन ने वो केस अपने पास मंगवा लिया और जमानत मनसूख। अच्छा, और मौलवी मुश्ताक क्यों खिलाफ था भुट्टो हम के? इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ टीवी की खुसूसी नशरियात, और इस वक्त हमारे पैनल में मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब और रियाज मफ्तून साहब। मैं नज़ीर लगारी साहब से पूछना चाहूँगी कि सर, भुट्टो जैसी कदावर शख्सियत को फांसी हो गई, मुखालिफिन समझ रहे थे कि ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनके जो दोस्त अहबाब थे, उनके जो साथी थे, उनकी खामोशी की क्या वजह थी? ये तो एक तफसील तलब सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। भुट्टो साहब के साथ बहुत बोने लोग जो हैं बड़े कदावर बन गए थे, जो उनके साथ चल रहे थे, और जिन लोगों को वो ऐसे परवान चढ़ा कर लाए थे, वो लोग बहुत बुरे वक्त में उसके साथ नहीं थे। अब मेरे ख्याल में तारीख है, कौसर नियाज़ी ने पहले दिन दगा की, उसके बाद बहुत से और लोग थे जिन्होंने दगा की, फिर उसके बाद उनके जो टैलेंटेड कज़न थे उन्होंने उसके साथ वफा नहीं की, जिनका ख़ुद वो पहली तकरीर में वो कहा था कि ये मेरे टैलेंटेड कज़न हैं, तो उन्होंने भी आखिरी वक्त में हफीज़ पीरज़ादा ने सबसे बड़ी बेवफाई की, और ये मामला चला गया था। होना यही था जो हो चुका था, यह हुआ है, इसलिए कि बहुत बड़ी साजिश थी, आर्मी साजिश थी भुट्टो साहब को तख्ते-ए-दार पर ले जाने की। लेकिन एक मौका तो ऐसा आ गया था, सुप्रीम कोर्ट की अपील रिजेक्ट होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की अपील रिजेक्ट होने के बाद एक ऐसा मौका आ गया था
کہ بھٹو صاحب بچ رہے تھے، اور یہاں کی جو سندھ کی شریعت کورٹ تھی اس کے 3 جج تھے، جسٹس عبدالقادر شیخ، جسٹس ڈاکٹر آئی محمود، جسٹس ظفر حسین مرزا، ان کے سامنے اپیل دائر کی تھی مسٹر شفیع محمدی نے کہ جی یہ جو ہے شرعی قانون کے تحت پھانسی نہیں ہو سکتی ہے، اور حضرت علی کا کیس رکھا تھا مثال کے طور پر، نظیر کے طور پر جو حضرت علی کا کیس رکھا تھا، جو حضرت علی نے کہا تھا جب حملہ ہو گیا تو کہا تھا کہ جن لوگوں نے سازش کی اس کو انہیں کچھ نہیں کہنا ہے، جس شخص نے پہلا وار کیا اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا اس کو کچھ نہیں کہنا، جس شخص نے دوسرا وار کیا اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا اسے کچھ نہیں کہنا ہے، جس شخص نے مجھ پر 1 وار کیا اگر میں بچ گیا تو میں اس کو 1 وار میں خود ہی کروں گا، اور اگر میں بچ نہ سکا تو اس پر 1 ہی وار کرنا۔ یہ ایک بالکل طے شدہ قانون تھا، یہ لے کر شفیع محمدی گئے اور کورٹ نے سنا اور کورٹ نے ایڈمٹ کر لیا، یہ تینوں جج صاحبان نے ایڈمٹ کر لیا۔ تو شفیع محمدی سے پوچھا، شفیع صاحب یہ 22 تاریخ کی بات ہے، 22 مارچ 1979 کی بات ہے، کہا کہ آپ کا وکیل کون ہوگا؟ تو ابھی بھٹو صاحب جواب ہی نہیں دے پائے تھے، حالانکہ وہ خود وہ تھے وکیل تھے لیکن پریکٹس نہیں کر رہے تھے ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے کہا آپ کا وکیل کون ہوگا؟ بغیر مشورے کے پیرزادہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں وکیل ہوں گا، میں وکیل ہوں گا۔ اور اس کے بعد جو اپنا یہ گئے اور باہر جا کر بار روم میں انتظار کیا، حفیظ پیرزادہ نہیں آئے اور نئی ملاقات اس سے کی۔ شام کو شفیع محمدی کے دفتر میں ان کے ساتھ تھا، دفتر میں بیٹھے رہے، حفیظ پیرزادہ نے فون نہیں کیا، پھر ہم دونوں شام کو اٹھ کر گئے پیرزادہ کے گھر پر، اور وہاں پر سنسٹ بولیوارڈ میں اس کا گھر تھا، اور وہاں جا کر ہم تقریباً 2 گھنٹے بیٹھے رہے، یہ لوگوں سے ملتے رہے، اور اس کے بعد اس نے بلایا شفیع محمدی کو، تو شفیع محمدی نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کیس وہ کہیں گے، مجھ سے آپ نے کوئی ڈیٹیل نہیں پوچھی ہیں، مجھ سے تفصیلات نہیں لی ہیں، مجھ سے آپ نے ریفرنسز نہیں پوچھے ہیں، ابھی جو ہے وہ ہم کل ہیئرنگ رکھی ہے، کل اس فیصلہ کا جو ہے اسٹے لینا ہے ہم نے، کل بھٹو صاحب کی پھانسی کا اسٹے ہو جائے گا، شریعت کورٹ میں تو پھانسی نہیں ہو سکے گی اس لیے کہ سپریم کورٹ تو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ اس نے کہا نہیں شفیع صاحب بالکل مسئلہ ہی نہیں ہوگا، کل دیکھ لینا کیسے کرتے ہیں ہم۔ کل پہنچے، کورٹ جام پیک بھری ہوئی تھی، کوئی تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اور یہ جو جج صاحبان تھے ان کے آنے سے پہلے سارے کا سارا کورٹ روم بھر چکا تھا، لوگ کھڑے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تینوں جج صاحبان آئے، جسٹس عبدالقادر شیخ، جسٹس ڈاکٹر آئی محمود، جسٹس ظفر حسین مرزا آ کر بیٹھے، اور اس دوران میں انہوں نے آواز لگائی، یس مسٹر شفیع محمدی، یس مسٹر حفیظ پیرزادہ۔ حفیظ پیرزادہ نے اٹھ کر ایک جملہ کہا اور سارا کیس ختم کر دیا، اور اس نے کہا مائی لارڈ آئی withdraw this case، I withdraw this petition۔ اچھا، اس سے علاوہ ایک اور بھی میں آپ کو وجہ بتاؤں، چلیے یہ تو خاموش ہو گئے، بات یہ کہ اصل میں بھٹو صاحب کا پاور بیس کیا تھا جس سے اقتدار میں، ان کا پاور بیس تھا ورکرز اور اسٹوڈنٹ پاور، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ بڑے ایسے جانثار جو لوگ تھے، بے غرض لوگ تھے، ڈاکٹر مبشر حسن تھے، معراج محمد خان تھے، معراج خالد تھے، لیکن بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے تو جیسا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ سیاست میں رہا ہے، کچھ لوگ گھیر لیتے ہیں، تو پھر وہ جو حکمران ہوتا ہے اس کے صرف کان ہوتے ہیں، آنکھیں نہیں ہوتی، وہ جو بتایا جاتا ہے، وہ پاور بیس کھو دیا۔ پی این اے کی پوری تحریک میں اسٹوڈنٹس نہیں تھے، رائٹ ونگ کے جمعیت کے لوگ تھے لیکن اسٹوڈنٹس نہیں تھے، جیسے ایوب خان کے خلاف ایجیٹیشن، ورکرز نہیں تھے، ٹریڈ یونینز نہیں تھی، بھٹو صاحب کے خلاف نہیں تھی وہ، لیکن بھٹو صاحب نے اس پاور بیس کو کمزور کر دیا تھا۔ تو وہ یہ 2 ہی قوتیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ٹکرانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، یہ ٹریڈرز اور یہ میرا اس پر میرے دوست ہیں ریاض مخدوم صاحب، ہماری لیفٹ کی پوری جو ہیرارکی تھی، لیفٹ کا پورا جو ہمارے دوست ہیں، بہت عزیز دوست ہیں، کمیونسٹ پارٹی کے اندر جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے ایبسلوٹلی ضیاء کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور وہ اس سارے کے سارے کھیل میں جماعت اسلامی اور کمیونسٹ پارٹی ایک پیج پر تھی، بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، نیشنل پارٹی کسی کو یعنی اپنوں کی سازشوں کا بھی وہ شکار ہوئے، اپنے لوگوں کے ساتھ شکار ہوئے، بڑے بڑے صحافی اس میں تھے، کون لوگ تھے جو بیٹھ کر وہ لکھ رہے تھے، یہ جو بھٹو صاحب کے خلاف وائٹ پیپر ضیاء الحق نے 78 میں چھاپا تھا، وہ صحافیوں نے بیٹھ کر لکھا تھا، یہاں سے اٹھ کر گئے تھے اور وہاں پر جا کر مجیب الرحمان شامی نے خود بتایا ہے یہ ان اپنی کتاب میں کہ میں ضیاء سے ہم ملنے گئے، یہ الطاف حسن قریشی، صلاح الدین جو تکبیر والے تھے، اور ایک مصطفیٰ صادق، اور انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ الیکشن ملتوی کر دیں، اس لیے کہ ضیاء کو یہ توقع تھی کہ پی این اے جیت جائے گی، اگر پی این اے جیت جاتی
الیکشن میں تو وہ پھانسی نہ ہوتی شاید، لیکن اس کو اندازہ ہو گیا، انٹیلیجنس اداروں نے بتا دیا کہ لینڈ سلائڈ وکٹری ہوگی. اور جب بھٹو صاحب کو پھر دوبارہ گرفتار کیا اور بیگم نصرت بھٹو نے کیمپین سنبھالی تو بالکل اس کو پاس واضح ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اب تو وہی ایک خبر والی بات آ گئی اس کے سامنے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اور پھر یہ جو جمہوریت پسند بنتے ہیں جو فوج کو بلاتے ہیں، بیگم نسیم ولی خان مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے، ساری پی این ایل پروفیسر غفور نے لکھائی ہے جو اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے. بھٹو صاحب ری الیکشن مان چکے تھے، ان کے جو اسلامی جو مطالبات تھے اس کو مان چکے تھے، کوئی چیز ڈسپیوٹیڈ نہیں تھی. رات میں بیگم نسیم ولی خان اور اظہر خان نے جو ہے دعوت دی ضیاء الحق کو کہ آپ ملٹری انٹرونشن کیجیے. تو ضیاء الحق ان دو جمہوریت پسندوں کے کہنے پر آیا اور پھر یہ سانحہ ہوا. تو اس میں تو تمام نسیم ولی پر اور نہ میئر مارشل پر، اس لیے کہ ضیاء الحق اس کا موٹیو مین جو آدمی تھا وہ ضیاء الحق. ہاں لیکن دیکھیں ضیاء الحق کے ساتھ اپنے بھی تھے، پرائے بھی تھے، اور وہ جو بھٹو صاحب کے ساتھ لوگ تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو ضیاء الحق کے ساتھ تھے. اور ضیاء الحق لیکن یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ خان نے نسیم ولی خان نے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، انہوں نے تبدیل ہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن دائرہ اور بھی لوگ تھے، اور لوگ بھی تھے جو لوگ اس میں. آخری دفعہ جب کیا ہوا ہے، جب یہ اپیل وڈرا کرنے کے بعد پھر جب سپریم کورٹ نے 24 تاریخ کو ریویو پٹیشن رد کی تو پھر شفیع محمدی گئے اور شفیع محمدی نے 2 تاریخ کو پٹیشن ڈالی اور کورٹ نے کہا ہے کہ اب یہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ کیا ارجنسی ہے کہ آپ یہ لینا چاہتے ہیں، آپ کو کس بات کی جلدی ہے. انہوں نے کہا جی ضیاء الحق بدنیت ہے، وہ پھانسی دے دے گا. انہوں نے کہا یہ پٹیشن میں تو نہیں لکھا ہے کہ ضیاء الحق بدنیت ہے. اس نے کہا میں قلم سے لکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، کل فریش اپلیکیشن جمع کرانا. اور اگلے دن 3 تاریخ تھی اور 3 تاریخ کو جسٹس ڈاکٹر اے محمود بیمار ہو گئے اور جسٹس ظفر حسین مرزا، یہ ذوالفقار مرزا کے ابا تھے، اور جسٹس عبد القادر شیخ، انہوں نے کہا کہ نہیں، کورٹ ہمارا بینچ ٹوٹ گیا ہے اور اب ہم آپ کو نہیں سن سکتے. یہ تھی وہ بات. اور انہوں نے ذوالفقار مرزا سے بھی کہا، ذوالفقار مرزا کے والد سے بھی کہا تھا اور جسٹس عبد القادر شیخ سے بھی کہا تھا کہ ہم کورٹ کو لے جاتے ہیں جسٹس ڈاکٹر اے محمود کے گھر پر، آپ ہمیں صرف اسٹے دے دیں. اچھا لیگل سائٹ پر آپ دیکھیے، جیسا ابھی نذیر نے کہا کہ یہ جو کیس لڑا گیا یحییٰ بختیار تھے، اس کو یہ بڑے بڑے لائرز نے بعد میں کہا کہ یہ کیس پولیٹیکل کیس بنا دیا تھا، سیاسی. اس کو حالانکہ پیورلی کرمنل کیس تھا، اس کو کرمنل کیس کے طور پر نہیں لڑا گیا. اب آپ دیکھیے راؤ انوار، اس پر اتنے افراد کے قتل کا مقدمہ تھا، اس پہ پلی یہ لی گئی جس پر اس کو کوئی سزا بھی نہیں ہوئی اور آزاد ہے وہ، کہ یہ چونکہ خود اس مقام پر نہیں تھا تو اس لیے قتل ملوث نہیں ہے، نیچے والوں نے اپنی مرضی. اچھا بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ بھٹو صاحب کون سے موقع پر موجود تھے؟ صرف یہ کہنے پر کہ بھٹو صاحب نے، جبکہ اس کے کوئی ثبوت بھی نہیں، کوئی ریٹن بھی نہیں تھا کہ بھٹو صاحب نے آرڈر دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اور ان کو سزا دے دی کہ راؤ انوار کو تو آپ پلی مان لیتے ہیں. یعنی یہ کیس ہماری جو جس طرح آپ نے پہلے جملے میں کہا تھا کہ عدالتی قتل تھا، یہ عدالتی قتل تھا اور اس کو عدالت نے قتل کیا بہت سے لوگوں کی مدد سے. بھٹو صاحب کا، اور مولوی مشتاق کی کیوں ذاتی عداوت تھی؟ مولوی مشتاق کا جسٹس اسلم ریاض کو بھٹو صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس مقرر کیا تھا، چیف جسٹس. تو اس وقت سے اس کے دل میں کینہ تھا اور اس نے لگوایا اپنے پاس اور یہ اس نے اس کا بدلہ چکایا. لیکن ہوا کیا؟ بھٹو صاحب بہت سی لوگوں کی سازشوں کا، ان کے بکس کا شکار ہوئے ہیں جو لوگ بھٹو. اور چیف جسٹس نہیں تھا، قائم مقام چیف جسٹس تھا. جو چیف جسٹس تھا وہ اس وقت قائم مقام گورنر بنا ہوا تھا. اس وقت اس وجہ سے جو ہے اس نے ڈائریکٹ اپنے پاس. اصل میں بھٹو صاحب کی پالیسیز کے خلاف ٹریڈرز، بزنس مین جن کے مفادات کے اوپر ضرب پڑتی تھی وہ اکٹھے تھے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ پی این اے کی تحریک میں آپ کو، جیسا میں نے کہا، یہ ورکنگ کلاس، اسٹوڈنٹس، مڈل کلاس آپ کو نہیں ملتی. اس میں پورے ریلیجیس فیکٹر، ریلیجیس جو تھے بہت گہرے، رائٹ ونگرز، اور یہ ٹریڈرز، بزنس مین، ان کا انویسٹمنٹ، ان کا پیسہ تھا. اور شروع ہوا تھا کہ الیکشن کی دھاندلی سے، جبکہ بعد میں تجزیہ نگاروں نے کہا کہ صرف 12 سیٹس ایسی تھی جن پر یہ شبہ تھا، اور بھٹو صاحب کو 155 سیٹس ملی تھی، پی این اے کو 36. اگر ان کی پوری 35 جس پر ان کا دعویٰ تھا اس کو مان بھی لیتے آپ، تب بھی جو ہے بھٹو کی اکثریت تھی. لیکن انہوں نے اس کے بعد میں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے مذہبی چیزیں شامل کر دی. بھٹو صاحب کی چھٹی اور شہادت کے بعد آج 43 سال ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو صاحب کے ساتھ اس وقت لڑائی شروع کی تھی اور یہ لڑائی آج تک جاری ہے. اس وقت بھی وہ بھٹو سے لڑ رہے ہیں
पाकिस्तान की मुक्तदरा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो अब भी भुट्टो के साथ लड़ रहे हैं, उनके कब्र में सोने के 43 साल बाद भी। सर इतने मतलब उन 42 साल 43 साल हो गए, उसके बावजूद अगर वो भुट्टो से ही लड़ रहे हैं तो इन सब में नुकसान किसका है? ज़ाहिर है ये उनके सोचने की बात है, और अब पाकिस्तान जहाँ पर खड़ा हुआ है ये उनके सोचने की बात है कि भुट्टो को नुकसान पहुँचाने, उनको जिस्मानी नुकसान पहुँचाने के बाद खुद कितना बड़ा नुकसान उठाया है। तो सर पहले तो पाकिस्तान के अवाम ने भुट्टो जैसी क़यादत को खो दिया, उसके बाद अब तक वो मुसलसल साजिशें और वो सारी चीज़ें अभी तक चल रही हैं, तो हमेशा अवाम पर ही, क्योंकि अभी अगर हम आज के देखें तो अगर उस वक्त फांसी हुई थी तो आज ऐसे हमारे पास भी क्रिमिनल्स मौजूद हैं, ऐसे मुजरिम मौजूद हैं जो पूरा मुल्क लूट के खा गए हैं। उसके बावजूद क्या हमारा कानून बदल गया है, आइन बदल गया है, या अवाम के साथ जुल्म बरकरार रखना है? किसी भी सूरत। देखिए भुट्टो साहब, मैंने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि भुट्टो साहब के बदतरीन मुखालिफ भी ना सिर्फ भुट्टो बल्कि उनके जो साथी थे वज़रा, उनके ऊपर फाइनेंशियल करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आज तक नहीं लगा। सारे के सारे वज़रा पे यहीं रहे। उसमें आम में कहा था कि हम भुट्टो पर बहुत से इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन भुट्टो साहब पर 1 रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लेकिन ज़िया के बाद कहा था प्रोफेसर कपूर। लेकिन ज़िया के दौर में जब एक पैराशूट से एक सियासतदान हमारे सियासत में आया, कारोबारी आदमी, जो कातिल पार्टी, में कहता हूँ एक कातिल पार्टी और मकतूल पार्टी में दोस्ती कैसे हो सकती है? पीपीपी मकतूल पार्टी है, पीएमएलएन कातिल पार्टी है। जो जब नवाज शरीफ आया तो कारोबार भी आ गया, लेन देन भी शुरू हो गई, ख़रीदो फरोख्त भी शुरू हुई। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान बदल गया 4 अप्रैल 1979 के बाद। उससे पहले बड़े से बड़ा बदतरीन मुखालिफ भी उनको गुनाहगार कहता था, उन पर वो हम दोहरा भी नहीं सकते वो अल्फाज, वो इल्ज़ामात लगाते थे, लेकिन किसी की उंगली नहीं उठ सकी कि उन्होंने या इवन उनके वज़रा में से किसी ने माली करप्शन की हो। तो आज की तो सारी सर लड़ाई ही करप्शन पर है। कभी हमसे कहे क़यादत छीन, जब आप कारोबारी, जब आप ताजिर को सियासतदान समझेंगे, लीडर समझेंगे, हालांकि लीडर और पॉलिटिशियन में बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल, लीडर विजनरी होता है, पॉलिटिशियन मतलब ही खुदगर्ज अपॉर्चुनिस्ट होता है। तो जब आप अपॉर्चुनिस्ट लोगों को, बगैर विजन वाले लोगों को आप बनाएंगे तो फिर यही होगा कि वो जो आदमी बीमार था उसको सेहतमंद करार दिया गया, और जो पैसे की दौलत के ऊपर, जो पैसा दौलत का जब आया इस्तेमाल शुरू हुआ तो माफियाज भी वजूद में आ गए। भुट्टो साहब के दौर में तो कोई माफियाज नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रियाज मफ्तून साहब। मैं चाहूँगी नज़ीर लगारी साहब, आप आखिरी चंद अल्फाज हमारे नाज़रीन के लिए भी, और भुट्टो साहब से, चूँकि हमारी पूरी ट्रांसमिशन का मकसद भी यही था, तो हम चाहेंगे कि कुछ आप आखिरी अल्फाज हमारी। एक तो ये है कि बहुत सी चीज़ें जो मैंने कहनी थी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रियाज मफ्तून साहब ने कह दी हैं, और ख़ास तौर पर जो आखिरी बात उन्होंने की, कारोबारी सेठ तो ये चाहता है कि कारोबार चले। मैं नहीं कहता हूँ अब सारे मुल्क के सेठ एक जैसे हैं, कारोबार में रहें तो बहुत अच्छा है, जब वो सियासत में आते हैं तो फिर सियासत बहुत आलूदा हो जाती है, और हमारी सियासत इस वक्त तक इसलिए आलूदा है कि सियासत को आलूदा करने वाले अपना धन डालते रहते हैं और सियासत आलूदा होती रहती है। वो इदारे खरीद लेते हैं, वो सब लोगों को खरीद लेते हैं। बात फिर ये हो जाता है जो बेनज़ीर ने कहा था कि लाड़काना के लिए इंसाफ अलग होता है, लाहौर के लिए इंसाफ अलग होता है, और इस तरह से और लोग देख रहे हैं, और यही लाहौर हाईकोर्ट को देखें, लाहौर हाईकोर्ट की मिसाल सामने है, पहले क्या थी और आज क्या है लाहौर हाईकोर्ट। सही सही, बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब। रियाज मफ्तून साहब, मैं चाहूँगी कि आखिरी कोई, मैं तो बस आखिर में फैज़ साहब का शेर कहकर मिसरा खाली कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। वो जिस धज से मक्तल में गए ये वही है। अगर ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। बेशक, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, भुट्टो एक सोच, एक फ़िक्र और एक नज़रिए का नाम है, और सोच, फ़िक्र या नज़रिया कभी नहीं मरता। इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अली के जुल्फ़िकार था, वतन का इफ्तिखार था, वो ज़िंदगी के गुलिस्तान में बेख़िज़ा बहार था, वो रहनुमाए मुमलिकत वतन का ताजदार था, सरे अदू के वास्ते वो तीगे बेनयाम था, वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था। शुक्रिया।